Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Naveed Rai. Today we will discuss the topic of करारदाद मकासिद। करारदाद मकासिद के लिए हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि करारदाद मकासिद उसको स्टार्ट क्यों किया गया, उसके पीछे रीज़न क्या थी उसको स्टार्ट करने के हवाले से। अब उसमें बच्चों हम बात करते हैं, कोई भी न्यू बॉर्न स्टेट जब भी है उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि किस तरीके से ये स्टेट रन करेगी, इसमें सिस्टम क्या होगा। वो सिस्टम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे बच्चों मैंने लिखा है कि करारदाद मकासिद एक्चुअल में हमारा जो फ्यूचर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरीके से वर्क करेगा, उस हवाले से यहाँ पे जो है वो करारदाद मकासिद हम पढ़ते हैं 1949 में। अब करारदाद मकासिद की अगर बात की जाए बच्चों तो इसमें दस्तूर साज असम्बली, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है दस्तूर साज असम्बली। अब दस्तूर साज असम्बली क्या थी कि इसका काम था, इसने हमारे फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना था कि उसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, वो किस सिमत में चलेगा। तो उस हवाले से दस्तूर साज असम्बली, अब इसके टोटल हमारे पास 69 अरकान थे, 69 मेंबर्स थे जिनके दरमियान वोटिंग हुई और उस वोटिंग के बाद ये करारदाद मकासिद जो है वो इसको 1949 मार्च में एक्सेप्ट कर लिया गया और इस तरीके से इसने हमारा फ्यूचर हमारे मुल्क का क्या होगा वो इसने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब उस हवाले से बच्चों अगर करारदाद मकासिद की हम बात करें उसके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया है कि करारदाद मकासिद इसने हमारे मुल्क का फ्यूचर, हमारे मुल्क का फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिसाइड करना था। और कोई भी स्टेट जब तक उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये मुमकिन नहीं है कि वो रन कर सके। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उनमें जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जाके 1956 में बना, 1956 में। और दूसरी तरफ हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई भी जो न्यू बॉर्न स्टेट है या कोई भी स्टेट है उसके लिए दस्तूर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम दस्तूर की बात कर रहे हैं हमारे पास एक तरफ 1956 को हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, तो ये हमारे पास जितने भी ईयर्स हैं हमने ये देखना है कि किस तरीके से हमारा मुल्क चलता रहा। अब उसमें एक चीज़ हमने देखनी है, क्या में पाकिस्तान से पहले और उसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की अगर बात करें, दोनों न्यू बॉर्न स्टेट्स थी, इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स का जो 1935 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 19 हमारे पास 35 में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था उसको फॉलो किया गया था। अब 1935 का हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने अपनी न्यू बॉर्न स्टेट यानी कि पाकिस्तान का पहले दिन से लेकर हमारे पास करारदाद मकासद के मंजूर होने तक हम इसको लेके चलते रहे हैं। लेकिन इसमें डेफिनेटली हमारे पास कोई भी इस्लामिक प्रोविजंस नहीं होगी इस एक्ट के अंदर, क्योंकि ये एक्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए मुतारफ कराया गया था। तो इसको हमने इसके जैसे इसमें फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, हमने उस फेडरल सिस्टम को कैरी ऑन किया और उसके साथ साथ कैरी ऑन करने के साथ साथ डेफिनेटली हमारा जो मुल्क है वो हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमें ये ज़रूरत थी कि हम इस्लाम के मुताबिक ही जो स्टेट बनाई है उसको इस्लाम के मुताबिक ही लेके चले। वो यहाँ पे हमारे पास है करारदाद के अहम नुकात। जब इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया तो हमने ये देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आने से पहले मैं आपसे एक बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। हमने पढ़ा, हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर का टॉपिक है, जो चैप्टर मेन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात, यानी कि पाकिस्तान तो बन चुका था, आखिर हमें उसको दोबारा से कौन से ऐसे जो है स्टेप लेने पड़े कि हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ी कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए इक़दामात कौन से किए गए थे। तो वो इक़दामात में से एक इक़दाम जो हमने बात की वो हमारे पास करारदाद मकासद थी, यानी कि जब तक किसी स्टेट को आइन में ये डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा कि दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया या XYZ कौन सी भी हमारे जौन सी भी स्टेट्स हैं, उन सब के साथ जब तक उसको कानून में नहीं लिख दिया जाता तब तक वो स्टेट हमारे पास
ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے یا اسلامک ریپبلک آف ایران ہے, اسلامک ریپبلک آف سعودی عربیہ ہے, اسلامک ریپبلک آف ٹرکی ہے. یہ ساری اسٹیٹس ہمارے پاس کسی بھی صورت تب تک نہیں آئیں گی جب تک قانون میں لکھا نہیں جائے گا. اب اسی سلسلے میں ہم نے دستور ساز اسمبلی, اس کا کام تھا, اس نے ملک کے لیے دستور بنانا تھا. اب اس میں ہم نے پڑھا کہ 69 ارکان تھے, لیکن جسٹ 21 ارکان ایسے تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اب بہت سارے ایسے ہمارے پاس ارلی اگر ہم پاکستان کی ہسٹری میں چلے جائیں تو حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نکات میں نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اسلام سے متضاد تھی یا اسلام کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا, لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. وہ اس لیے سپورٹ نہیں کیا کہ ہماری دستور ساز اسمبلی میں ایسے بہت سے ارکان تھے جو پاکستان کو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا چاہتے تھے, اور اس میں مین ہمارے پاس جو فیکٹر تھا وہ احمدی فیکٹر تھا. تو اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ احمدیوں نے ان کے ساتھ اس طرح کے سودے بازی کی کہ انہوں نے اس قرارداد کو پاس کروانے کے حق میں ووٹ دینے کی بجائے اس کو جو ہے وہ اس کی اگینسٹ میں ووٹ دیا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ میجورٹی ہمارے پاس 2/3 جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ارکان تھے, تو اس وجہ سے اس کو پاس کر لیا گیا. اب آتے ہیں ہم اس کے اہم نکات کون کون سے تھے. اہم نکات میں بچوں آپ دیکھو, سب سے پہلے ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, یعنی کہ سوورینٹی آف اللہ. ہمارے ملک کی جو سپریم پاور ہے, جس نے اس ملک کا سسٹم جس کے تابع ہے, وہ ہمارا پرائم منسٹر ہو, وہ ہمارا ایک عام ریڑھی والا ہو, وہ ہمارا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ انسان ہو, اس کو اس چیز کا کنفرم آئیڈیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ جو نمائندے ہیں ہمارے پاس, وہ پرائم منسٹر ہے, صدر ہے, ایکس وزیر ہے, کوئی عام ایم پی اے, ایم این اے ہے, یہ ساروں کے اوپر جس ذات کی اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس حوالے سے قرارداد مقاصد میں ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ تھا وہ سوورینٹی آف اللہ تھی, یعنی کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم چلانے والا ہے, جس کے سارے اختیارات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سیکنڈ ہمارے پاس پوائنٹ ہے بچوں اسلامی اصولوں کی پابندی, یعنی کہ ہمارے ملک میں جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ بنایا جائے گا. کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے متضاد ہو, یعنی کہ اسلام کے مطابق وہ قانون اس کے خلاف ہو. ایسا کوئی قانون ہمارے ملک میں نہیں بنے گا. یہ قرارداد مقاصد میں اس چیز کو کلیئر کر دی گئی. اس کے بعد تھرڈ بچوں آ جاتا ہے اقلیتوں کے حقوق. مائنورٹیز کی اگر ہم بات کریں تو مائنورٹیز کے حوالے سے ہمارے اسٹیٹ کے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا قیام پاکستان کے فوراً بعد جب ان کی سپیچ آئی تو انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ سب یہاں کے لوگ وہ مسجد جائیں, مندر جائیں, وہ اپنے جو ہے وہ گرجے میں جاتے ہیں, وہ جہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ آزاد ہیں, ان کو کسی بھی طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے کوئی بھی ایشو جو ہے وہ فیس کرنا نہیں پڑے گا. تو اس حوالے سے مائنورٹیز کو جو رائٹس ہیں وہ بہت زیادہ کلیئرلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, آنے والے کانسٹیٹیوشنز میں بھی, اس کے علاوہ اس قرارداد مقاصد میں بھی اقلیتوں کے حقوق بہت واضح تھے. تھرڈ ون آ جاتا ہے بچوں فیڈرل سسٹم, یعنی کہ وفاقی نظام. اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک وفاقی سسٹم کے تحت چلے گا. وفاقی سسٹم یعنی کہ ایک فیڈرل ہوگا, اس کے یونٹس ہوں گے, وہ اس کے ماتحت رہ کے کام کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ففتھ ون ہے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس. یہ ایک بہت ہی ضروری چیز تھی جس کے اوپر فوکس کیا گیا تھا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دیے جائیں گے. بنیادی حقوق یعنی کہ تعلیم کے حقوق, یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ملک میں پراپرٹی خریدنے کا, بیچنے کا, ملک کے کسی حصے میں جا کے اپنا گھر بنانے کا, ہر طرح کے اس کو رائٹس دیے گئے تھے. وہ ایجوکیشن ہو, وہ ہیلتھ ہو, جو بھی فیسلٹیز ہر ایک مائنورٹیز کو, ایک ہمارے پاس جو ہے وہ میجورٹی کو جو بھی اویلیبل ہو سکتی تھی وہ گورنمنٹ نے ان کو مہیا کرنی تھی. اس کے بعد لاسٹ ون بچوں ہے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, یعنی کہ آزاد عدلیہ. نو ڈاؤٹ عدلیہ کے بغیر کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں چل سکتا. تو مہذب معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو عدالتیں ہیں وہ ہر صورت آزاد ہونی چاہیے. جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ وہ ملک کسی بھی طریقے سے آگے بڑھ سکے. یہ بچوں ہمارے پاس تھا ایک قرارداد مقاصد کا ٹاپک. آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, یہ 1949 میں اس کو جو ہے وہ پرپوزل اس کو دیا گیا, اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, اور اس کے بعد یہ اس کے بنیادی
ہمارے پاس اہم نکات تھے. اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جس اسمبلی نے پاس کیا تھا اس کو دستور ساز اسمبلی کہتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ 69 اس کے ارکان تھے. شروع میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے, ہمارا جو ملک ہے, وہ جس آئین کے تحت چلا اس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے نیکسٹ ہمارے ٹاپکس آئیں گے اس میں ہم نے کانسٹیٹیوشنز کے حوالے سے پڑھنا ہے, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے آج تک 3 کانسٹیٹیوشنز بن چکے ہیں, 1956, 1962 اور 1973. یہ 3 ہمارے کانسٹیٹیوشنز ہیں جن کے تحت ہمارا ملک چلتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور, کیونکہ یہ چیپٹر ہمارے پاس ہے اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اقدامات. اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اقدامات میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اب کانسٹیٹیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں نے ایک سمپل یہاں پہ لائن جو ہے وہ لکھی ہے, اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لائن لکھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایکچولی ہے کیا, کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے, مملکت ہے, ملک ہے, وہ جس ڈاکومنٹ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا سسٹم کس طریقے سے پریویل ہوگا, ہمارے ملک کا سسٹم کس طریقے سے چلے گا, اس کو ہم آئین کہتے ہیں. اب آئین کے حوالے سے اگر بات کی جائے, آئین کو چلانے کے لیے اس کے ہمارے پاس 3 ادارے ہیں, اس کو ہم آئینی ادارے بولتے ہیں. یہ چیز آپ کی بک میں نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ چیپٹر سمجھنے کے لیے, کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کے لیے ان 3 چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ یہاں پہ لکھا ہے اس کو ہم مقننہ کہتے ہیں. مقننہ یعنی کہ ہماری پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا. آپ نے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, پارلیمنٹ کا ہمارے پاس کام کیا ہے, لیجسلیشن کرنا. اس کو لیجسلیچر باڈی بولا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ملک کے لیے قانون بنانا. اب ملک کے لیے جو, اب ہم جن ایم پی اے ایم این اے کو ووٹ دیتے ہیں, ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مین فنکشن کیا ہے. ان کا مین فنکشن کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہاؤس میں جا کے بیٹھنا ہے جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. اس کا کام ہوتا ہے ملک کے لیے قانون بنانا, اس لیے اس کو لیجسلیشن باڈی بولا جاتا ہے. اب اس میں ہمارے 2 ہاؤسز ہوتے ہیں, ایک اپر ہاؤس ہے, ایک لوور ہاؤس ہے. ایک کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو سینٹ کہتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا فرائض ہوتے ہیں, سینٹ کیا جو ہے وہ اپنا کام کردار اس کا ہے مقننہ میں, لیجسلیشن باڈی میں. سیکنڈ ون ہمارے پاس آ جاتی ہے ایگزیکٹو باڈی, جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں. یہ ایک بہت اہم ادارے ہوتے ہیں. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ قانون جو پارلیمنٹ نے بنائے ہیں اس کو لاگو کروانا, وہ ہمارے پاس ایگزیکٹو کا کام ہے. اس میں ہمارے پاس بیوروکریسی آتی ہے سب سے ٹاپ موسٹ, اس کے بعد پولیس ہے, فوج ہے, اس کے بعد ہمارے لوکل ادارے ہیں. یہ سارے باڈی کو ہم ایگزیکٹو باڈی کہتے ہیں. یعنی کہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی, پرائم منسٹر ہے, اس کے بعد اس کے وزیر ہیں, انہوں نے قانون منظور کیا پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے ایگزیکٹو کو وہ ارسال کر دینا ہے. اب ایگزیکٹو کا یہ کام ہے کہ اس نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانی ہے. وہ نیشنل لیول پہ ہو, وہ صوبائی لیول پہ ہو, وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو, وہ ایک پروونس لیول پہ ہو, ہر ایک جگہ پہ جا کے جس نے کام کروانا ہے وہ ہمارے پاس انتظامیہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جوڈیشری. اس نے اس لیجسلیشن کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ آیا جو پارلیمنٹ میں قانون بنایا گیا ہے وہ کہیں ایسا تو قانون نہیں ہے کہ جو ہمارے عدالتی نظام کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے یا ہمارے عدالتی نظام کے مطابق نہیں ہے. اس کو عدالتی نظام کے تابع کرنے کے لیے جوڈیشری اپنا کام کرتی ہے. سیکنڈ ون اس نے جس چیز کو ساتھ دیکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایگزیکٹو باڈی کے, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو جو باڈی امپلیمنٹیشن کروا رہی ہے کہیں وہ اپنی حد سے تجاوز تو نہیں کر رہی. لائک ہم کہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے کسی کا مرڈر کیا ہے, اب جوڈیشری نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے مرڈر کرنے کی نوعیت کیا تھی, اس کو سزا کتنی دی جائے گی, اس کو کتنی دیر کے لیے جیل میں رکھا جائے گا, یا آیا اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام تو نہیں لگایا گیا, یا صرف پولیس نے حد سے تجاوز کیا, کسی نے اس کے اوپر الزام لگایا, پولیس نے اس کو پکڑ لیا بغیر کسی ثبوت کے. تو وہ جس باڈی نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے اس کو ہم عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس 3 اسٹیٹ کے ان کو پلرز بولا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور پلر ہم شامل کرتے ہیں جو کہ ابھی ہماری بکس میں نہیں ہے, لیکن یہ ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سارے لوگ ادارے جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ چوتھا پلر اسٹیٹ کا جو پلر ہے وہ ہمارے پاس میڈیا ہے.
میڈیا کو ابھی تک اس طریقے سے ہمارے پاس بکس میں تو نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ ہماری لیجسلیشن باڈی، ہماری ایگزیکٹو باڈی، یہ سارے اس چیز کو اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیٹ میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس قرارداد مقاصد ٹاپک چل رہا تھا، اسی کا اب نیکسٹ جو ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت، کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے فیوچر کے حوالے سے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، یا نیو بورن اسٹیٹ پاکستان کے حوالے سے۔ اب قرارداد مقاصد کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ ہمارے پاس 3 پوائنٹس لکھے ہیں کہ اس کی منظوری سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ مقصد کیسے حاصل ہو گیا؟ حالانکہ ہمارا تو مقصد تھا پاکستان حاصل کرنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ چیز ہمارے پاس، ہم جسٹ نعروں تک محدود تھے، جب ہمیں ملک مل گیا تب بھی یہ ایک نعرہ ہی تھا۔ اس کو اصل امپورٹنس اسی دن ملی جس دن ہم کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہوا، اور وہ جس چیز سے مقصد حاصل ہوا وہ تھا ہمارے پاس قرارداد مقاصد 1949۔ یعنی کہ اس میں ہم نے جیسے بڑے واضح پوائنٹس پہ میں نے آپ کو اسی ہمارے پاس پورشن میں بتایا کہ اس ملک کے اوپر جس ذات کی حاکمیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ یہاں پہ کوئی بھی ایسا ہمارے پاس قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنہ کے خلاف جائے گا، یا کوئی بھی ایک ایسی جو ہے وہ یہاں پہ ہم چیز انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے جس میں اسلام اس کو اجازت نہیں دے رہا ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ جب ہم نے قرارداد منظور کر لی تو جتنے بھی ساؤتھ ایشیا کے مسلمان تھے، یعنی کہ ابھی تو ہمارے پاس جسٹ جو ہے وہ آج جو موجودہ پاکستان ہے، لیکن جب ہم 1947 کی بات کریں تب ہمارے پاس 2 حصے تھے، یعنی کہ ایسٹرن پاکستان اور ویسٹرن پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو اس حوالے سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جو انہوں نے چاہا تھا وہ حاصل کر لیا۔ وہ حاصل تب ان کو ہوا جب یہ قرارداد ہم نے منظور کر لی۔ اب سیکنڈ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ دستور سازی میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہوگی۔ میگنا کارٹا پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ میگنا کارٹا ہوتا کیا ہے۔ ایکچوئل میں ہمارے پاس جو میگنا کارٹا ہے وہ رائٹس ہیں، وہ ڈیوٹیز ہیں، یعنی کہ رائٹس اینڈ پریویلیجز جو ایک سٹیٹ اپنے لوگوں کو بیسک رائٹس دیتی ہے۔ بیسک رائٹس یعنی کہ رائٹ آف جسٹس، رائٹ آف فیئر ٹرائل، رائٹ آف لائف سیکیورٹی، ہر چیز جو انسان کی بیسک ضرورت ہے، جو اس کا حق ہے، جو اس کو قانون حق دیتا ہے، اس کی سٹیٹ حق دیتا ہے، اس کا مذہب حق دیتا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن حق دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرارداد مقاصد کو ہمارے آئین میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے تینوں جو دساتیر ہیں، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن آف 1956، 1962 اینڈ 1973، آل 3 میں جو ہے یہ ہمارے پاس اس کو شامل کیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے دستور سازی کے عمل میں اس کو میگنا کارٹا کی حیثیت دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ ہمارے قانون سازی میں وہ قرارداد مقاصد کو تھے۔ تھرڈ ون ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ جمہوریت کے سنہری اصولوں کو اپنا لیا اور انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ ڈیفینیٹلی ہم نے قانون کے مطابق، جیسے ہوتا ہے کہ قرارداد دستور ساز اسمبلی میں پیش کی گئی، پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، اس کے بعد وہاں پہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اور جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ جو اکثریت ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، تو اس حوالے سے اکثریت نے اس قرارداد کو منظور کیا، جس کی وجہ سے ہم نے جو ڈیموکریسی کے بیسک رولز ہیں ان کو فالو کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا، یعنی کہ یہ جو ہماری سٹیٹ ہے اس کو بیسک جو رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو سٹیٹ کی طرف سے ایک عام انسان کو دیے جاتے ہیں، وہ سب ہم نے اس چیز میں جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس قرارداد مقاصد کی جو اہمیت ہے وہ قرارداد مقاصد 1949 میں بڑی اہمیت ہمیں حاصل ہے، لیکن آپ نے مین چیز جو یاد رکھنی ہے کہ دستور سازی میں، یعنی کہ جو آنے والے قانون تھے ان سارے کا جو ہمارے پاس بیسک تھا، جو دیباچہ تھا، اس میں شامل کیا گیا تھا جس قرارداد کو، اس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں، یعنی کہ آبجیکٹو ریزولوشن 1949۔ یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا بچوں قرارداد مقاصد کا۔ اس کو ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ بریفلی اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ہم نے اس کے جو ہے وہ آپ جو یہ پوائنٹس ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت، یہ شارٹ کویسچن کے حوالے سے آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ لانگ کویسچن بھی بڑی بار آیا، تو اس حوالے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حوالے سے بچوں یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا کمپلیٹ قرارداد مقاصد 1949۔ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ فردر اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی بھی آگے جو فردر ہمارے پاس ریلیونٹ
ٹاپکس ہوں گے ان کو ہم آنے والے لیکچرز میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اوکے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دوبارہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی.